अस्सलाम वालेकुम। MIB लॉ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल चैनल के साथ शाहिद ज़फ़र बाजवा एडवोकेट आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी कनाडा के बेस पे, जिसमें मैंने बताया था कि कनाडा ने वीज़ा आजकल बहुत फ़राग दिली के साथ दे रहा है कनाडा। बस थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी अपनी गलतियों पे काबू पाएँ और केस को कंप्लीट करें, वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है। अब मुझे आपको मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा-सा बताया था इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा, लिंक्स के साथ बताऊँगा कि आपने किस तरीके से कनाडा के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, ठीक है ना? लेकिन टूरिज़्म के लिए हो, वर्क के लिए हो, स्टडी के लिए हो, किसी भी तरह के वीज़े के लिए अप्लाई करना हो तो इसी प्रोसेस से आप गुज़रेंगे। सिर्फ़ चेकलिस्ट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा-सा कमी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाकी तो प्रोसेस सारा सेम है। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो कनाडा का प्रोसेस है ना आजकल, कनाडा का प्रोसेस ऑनलाइन ही सबमिशन है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए जाते हैं और ऑनलाइन ही आप को करस्पॉन्डेंस मिलती है, ऑनलाइन ही लेटर मिलता है कि जी अब आप जाएँ और अपना पासपोर्ट जेरी में जमा करवाएँ। जेरी का मतलब वीएफएस ग्लोबल, जिसको आजकल कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अब क्या है कि सबसे पहले तो आपने कम क्या करना होता है। आपने सोचा कि जी मैंने कनाडा में जाना है, मैंने कनाडा में विज़िट वीज़े पे जाना है या टूरिज़्म पे जाना है आपने, ठीक है, आपने डिसाइड किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आईआरसीसी पे आपने अकाउंट बनाना है। ये जीसी अकाउंट होता है, ठीक है ना, जीसी की के ज़रिए अकाउंट बनता है, ठीक है ना। और जब आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद जो है ना आपका नाम वगैरह लेते हैं, नाम वगैरह लेके ईमेल वगैरह लेंगे, ईमेल वगैरह लेके पासवर्ड वगैरह लेंगे और उसके बाद आप जब सबमिट कर देंगे तो वो फिर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले ऑटोमेटिकली, यानी सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको मेल भिजवाएगा उस ईमेल एड्रेस पे जो ईमेल आपने दिया होगा। लिहाजा आप वही ईमेल दें जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं और जो आप उस टाइम खोल के देख सकें, क्योंकि वहाँ एक कोड आता है। जब आप कोड को वो नोट कर लेंगे और आप इसी तरह उस पोर्टल में जाके कोड लिखेंगे, तो आप जब प्रेस कर देंगे तो फिर उसके बाद सिस्टम आगे चला जाता है। आपसे यूज़र नेम मांगते हैं, आपसे पासवर्ड मांगते हैं, आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांगते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने वो रखने हैं जो आपको इजीली याद रह रहे हैं और आपने वो लिख भी लेने हैं, एक साइड पे लिख भी लेने हैं। क्यों? कि जब भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे, सबमिट करवाने से पहले एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे। जब भी आप दोबारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, आपने थोड़ा सा फिल कर दी, आपने कहा कि नहीं भाई अभी मैं जो है थोड़ी देर बात करूँगा, या लाइट चली जाती है या कोई ऐसा, वैसे भी आजकल लाइट्स के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लोड शेडिंग के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लाइट चली जाती है तो आप नहीं एप्लीकेशन फिल कर सकते, तो आपको दोबारा उस पोर्टल पे लॉगिन होना पड़ेगा और आपको दोबारा तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपसे वो सिस्टम सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल कि आपके चाइल्डहुड के फ्रेंड का नाम क्या है, ठीक है ना। आपने अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड का नाम लिख दिया, जो भी है, अख्तर है, अहमद है, तारिक है, अमजद है, सो एंड सो, ठीक है ना, ये जो भी आपने नाम लिख दिया, ठीक है ना, एक लफ्ज़ों का या दो लफ्ज़ों का जो भी आपने नाम लिख दिया, वो आप लिखेंगे तो फिर ही सिस्टम ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन होगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस है ना, या से वो आपने एक डायरी पे लिख लेने हैं, कि कागज़ पे लिख दें, यानी ऐसी जगह पे लिखें कि ताकि आपके एक्सेस में हो और आपको याद रह सके और आप उनको देख के ईज़िली अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। अब क्या हो गया, अब आपने पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चंस लगा दिए, अब क्या सिस्टम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
کہ بھائی آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے. بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ میرڈ ہیں یا سنگل ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. تو آپ نے اس میں لکھ دینا ہے. اب اس میں لکھیں گے تو آپ اگر سنگل ہے تو سنگل ہی لکھیں، اگر میرڈ ہے تو میرڈ ہی لکھیں، کیونکہ آپ نے بعد میں ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. آپ نے لکھ دیا میرڈ لکھ دیا، اگر میرڈ ہے تو میرڈ لکھ دیا. پھر آپ کا جو اسپاؤز ہے کیا وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے یا پرماننٹ کینیڈین سٹیزن ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں ہے تو نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے کس پروونس میں جانا ہے، اونٹیریو میں جانا ہے، اونٹیریو کلک کر دیں. آپ نے برٹش کولمبیا میں جانا ہے، برٹش کولمبیا سلیکٹ کر دیں. سسکیچون میں جانا ہے، سسکیچون سلیکٹ کر دیں. یعنی جس پروونس میں جانا ہے آپ نے سلیکٹ کر دیں. اچھا جی، آپ پھر کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے وزٹ ویزا کے لیے لیس دین 6 منتھ سلیکٹ کرنا ہے، لیس دین 6 منتھ، کیونکہ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے تو وہ اسی حساب سے سلیکٹ کرے. لیکن وزٹ ویزے کے لیے عام طور پر یا ٹورزم کے لیے عام طور پر لیس دین 6 منتھس کے لیے ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو یہ بتا دیں گے کہ بھائی ہم مور دین 6 منتھس کے لیے جائیں گے، تو 6 مہینے سے زیادہ کون وزٹ کرتا ہے، کون ٹورزم کرتا ہے. بندہ 3-4 دن سے زیادہ بندہ کسی بھی جگہ پہ جائے تو بور ہو جاتا ہے. میکسیمم 1 ہفتہ بندہ وہاں اسٹے کرتا ہے، تو اس کے بعد تو ویسے ہی بندہ بور ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے. تو آپ نے اسی حساب سے سلیکٹ کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ٹورزم کے لیے جانا چاہتا ہے 7 دنوں کے لیے، تو کیا کرے گا، وہ اپلیکینٹ چوز کرے گا لیس دین 6 منتھس. اچھا، پھر وہ کہے گا کہ جی کیا آپ جو فی ہے، یہ جو فی پے کرنی ہے، کیا یہ آپ نے پے کرنی ہے یا ایگزیمپٹ ہیں آپ، یا آپ پہ فیس لاگو نہیں ہوتی. اگر آپ ایگزیمپٹ ہے تو لکھیں گے ایگزیمپٹ ہے. اگر آپ پہ فیس اپلیکیبل ہے، عام طور پر فیس اپلیکیبل ہوتی ہے، تو آپ لکھ دیں کہ ہاں جی ہم پہ فیس اپلیکیبل ہے. وہ کیا کہیں گے کہ جی آپ کیا یہ فیس آن لائن پے کریں گے، ہاں جی کریں گے. پھر کیا یہ آپ کارڈ کے ذریعے پے کریں گے، ہاں جی کریں گے. کیا آپ کے بایو میٹرک پہلے کبھی ہوئے ہیں، اگر آپ کے بایو میٹرک پہلے کبھی ہوئے ہیں، بایو میٹرک کلیکشن ہو چکی ہے، یعنی آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ جیری والوں نے لے لی ہیں اور آگے بھجوا دی ہیں کینیڈین امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو، تو آپ لکھیں کہ ہاں جی ہو چکے، نہیں تو نہیں. کیونکہ جس بندے کے بایو میٹرک ہو چکے ہوں گے ان کو $85 نہیں دینا پڑے گا، $100 ایمبیسی کی فی دینی پڑے گی. یہ چیز ہے. تو اسی لیے آپ کے $85 کی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی اگر ان کو بتائیں گے کہ جی ہمارے بایو میٹرک ہو چکے ہیں. اگر ہو چکے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو پھر بھی یس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے کیونکہ آپ کے فنگر پرنٹس جائیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر ہی آپ کا پروسیس شروع ہوگا. اب کیا کر دیا انہوں نے، یہ پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنی فیس $185 آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے. تو آپ ایلیجیبل ہیں، اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے پھر کلک کرنا ہے. پھر آپ سے کویشچن میں یہ بھی چیز پوچھیں گے کیا آپ کسی کنٹری میں 10 سال کے اندر اندر گئے ہیں، وہ آپ نے کلک کر دیں گے ہاں گئے ہیں یا نہیں گئے، ٹھیک ہے نا. وہ چیز. تو کیا آپ بزنس جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کے پاس جاب ہے تو آپ کلک کر دیں گے، اور اگر بزنس ہے تو بزنس کے کلک کر دیں گے. یہ یاد رکھیں جو آپ ان کو بتاتے جائیں گے اسی کے حساب سے چیک لسٹ انہوں نے آپ کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آپ نے کویشچنیئر کنٹینیو کر دیا آگے گئے تو ایک انہوں نے چیک لسٹ دے دینی ہے. چیک لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں دے دینی ہے کہ آپ یہ چیزیں ایڈ کریں، یہ چیزیں ایڈ کریں. فار ایگزامپل کہ ہوتا ہے کہ جی وزٹر اپلیکیشن فارم، اس کو اپلوڈ کریں، اور وہی وہاں ہی اپلیکیشن فارم بھی ہوتا ہے، وہیں سے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا وہ یہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس انویٹیشن ہے. فار ایگزامپل کہ کوئی بندہ کوئی اپلیکینٹ کسی دوست کا انویٹیشن لیٹر منگواتا ہے تو وہ اس پہ اپلوڈ کر دے. اگر کسی فیسٹیول کی ایگزیبیشن کی ٹکٹ لی ہوئی ہے پے ٹکٹ، وہ اپلوڈ کر دے. اس کے بعد اگر وہ بزنس رجسٹریشن ہے، اگر آپ بتاتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان میں بزنس ہے یا انڈیا میں بزنس ہے یا بنگلہ دیش میں بزنس ہے یا کسی بھی جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں، دبئی میں جس کنٹری میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بزنس ہے، تو پھر
جب آپ ان کو بتائیں گے بزنس ہے تو اسی کے حساب سے وہ ایک پورشن ایڈ کر دیں گے. اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو وہ نہیں ایڈ کریں گے, اسی کے حساب سے آپ کو چیک لسٹ دے دیں گے. اب بزنس کا آپ نے ایڈ کر دیا کہ جی ہاں جی میں بزنس کرتے ہیں, تو بزنس کی رجسٹریشن کے ڈاکومنٹ, بزنس کے متعلقہ ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کر دیں گے. اسی طرح فیملی فارم ہوتا ہے, فیملی فارم بھی آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. کلائنٹ کی انفارمیشن کیا ہوتی ہے, آپ کے بارے میں جو سپلیمنٹری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ نے وہاں ایڈ کر دیں. پاسپورٹ کی اسکیننگ ایڈ کر دینی ہے, آپ نے ایک تصویر وائٹ بیک گراؤنڈ والی ڈیجیٹل امیج آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی تصویر 6 ماہ سے پرانی نہ ہو, فریش ہو. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. پھر آپ نے یہ تمام بینک سٹیٹمنٹ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے. اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ یہ ڈاکومنٹس تمام اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کنٹینیو کریں گے تو پھر وہ ایک یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایگری کرنا پڑے گا, اس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ جب کنٹینیو کریں گے تو پھر وہ آپ سے وہی سیکیورٹی کویسچن, لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ سیکیورٹی کویسچنس آر ویری امپورٹنٹ. whenever you want to submit an application they will ask you about the answer of the security question. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو وہ آپ نے سیکیورٹی کویسچن کا آنسر آپ نے لکھ دینا ہے. لکھیں گے تو پھر سسٹم آپ کو کہے گا ہاں جی اب آپ نے فی پے کرنی ہے, ٹرانسمٹ اینڈ پے. جب آپ فی پے کریں گے تو سیکیور براؤزر پر آپ کو سسٹم لے جائے گا, آپ نے کارڈ کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کر دینی ہے. پیمنٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ سسٹم آپ کو کہے گا جی مبارک ہو جی, کانگریچولیشن, آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہے. اب آپ کیا کریں گے, اب آپ ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے, میں بھی آپ کو کہوں گا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں. اس کے بعد جب آپ کی پیمنٹ کنفرم ہو جائے گی تو وہ آپ اسی پورٹل میں نیچے میلز آئی ہوں گی. میلز پہلے تو میل آپ کی اس ای میل ایڈریس پہ آتی ہے جس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہم نے میسیج بھجوایا, آپ دیکھیں. تو پھر آپ اسی پورٹل میں IRCTC پورٹل میں آئیں گے, لاگ ان کریں گے, سیکورٹی کویسچن لگائیں گے. تو آپ اس سسٹم میں جب آئیں گے چیک اپلیکیشن اسٹیٹس میں جائیں گے تو نیچے ہی آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی یہ بایو میٹرک کلیکشن لیٹر. اس بایو میٹرک کلیکشن لیٹر کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ جیری کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. وہاں جا کے جو وہ جیری کی سائٹ جو کینیڈا کو ڈیل کرتی ہے پاکستان, ٹھیک ہے, وہاں سے جا کے آپ IRCTC نمبر اس میں فل کریں گے, اپنا نام وغیرہ فل کریں گے, ای میل فل کریں گے. پہلے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا جیری میں تو ای میل وغیرہ کر کے فل کر کے آپ سبمٹ کریں گے تو جیری کی ایک لنک آپ کے میل میں آئے گا جس کو آپ ایکٹیویٹ کریں گے. ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کا وہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس سسٹم کو لاگ ان کریں گے اور اس میں جائیں گے. آپ IRCTC اکاؤنٹ لکھیں گے, اپنا ڈیٹ آف برتھ, ای میل وغیرہ لکھیں گے اور پھر وہ شیڈول کریں گے آپ اپائنٹمنٹ کینیڈا کی بہت ایزیلی مل جاتی ہے, اس میں کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ اپائنٹمنٹ کر لینی ہے, اپائنٹمنٹ لیٹر کی کاپی نکلوانی ہے, پرنٹ نکلوانا ہے اور بایو میٹرک لیٹر کا پرنٹ نکالنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اوریجنل پاسپورٹ لے کے آپ نے اسی سینٹر میں چلے جانا ہے جس کی آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہے. وہاں جا کے آپ نے بایو میٹرک ڈیٹیلز ان کو دے دینی ہے اور اس کے بعد بایو میٹرک کلیکشن کے بعد ہی آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اس پروسیس میں 1 سے 2 منتھ لگ جائیں گے, کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے, زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. لہٰذا یہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیا ہے. اور ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ مفت میں اپلائی کیا جائے وہ ایزیلی مفت میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہے. آپ کو کسی بھی کنسلٹنٹ کو, کسی بھی امیگریشن لائر کو, ایجنٹ کو بھاری فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایزیلی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا, اس میں آپ نے وہ ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں کرنی, ایک اچھے طریقے سے کیس سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, کیوں چیزیں اپلوڈ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا, ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو اپلوڈ کرنا, اچھی چیزیں جو ہے نا پراپر ڈاکومنٹس, پراپر ریکوائرمنٹس پوری کریں گے تو پھر ہی جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو وے میں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے بعد جب آپ نے سبمٹ کر دیا, سبمٹ کرنے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے جو بھی ٹائم ہے, اس کے بعد وہ آپ کو ایک لیٹر دیں گے. لیٹر میں یہ آپ کو لکھیں گے
کہ جی یا تو وہ لیٹر آپ کے ریفیوزل کا ہوگا خدا نخواستہ کہ آپ کو لکھیں گے جی ہم نے آپ کے اپلیکیشن کو دیکھا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ آئیں، واپس جانے کے بعد آئیں، یا فلاں فلاں جو بھی آبجیکشن ان کو انہیں نوٹ کی ہوگی وہ آپ کو لکھ دیں گی۔ دوسری چیز ہے وہ یہ کہیں گے کہ ہاں جی جو ہے نا اب آپ پاسپورٹ جمع کرائیں، آپ کے پاسپورٹ میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، فار ایگزامپل کہ اس میں ایک بلینک پیج ہونا چاہیے، آپ کا ایکسپائر نہیں پاسپورٹ ہونا چاہیے، 30 دن کے اندر اندر پاسپورٹ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آپ جیری میں جا کے ہی جمع کروا دیتے ہیں۔ یہ ایزی پروسیس ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے، تھوڑا بہت جو بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے وہ کر سکتا ہے، بس بڑی بڑی اور باریک مسٹیکس نہ کیجیے گا اور اچھے طریقے سے کیس کمپلیٹ کر کے جمع کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب اور کامران کرے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر کسی دوست کو کسی بھی کنٹری کے بارے میں کوئی ویڈیو چاہیے تو واٹس ایپ پہ مجھے بتا دے تاکہ میں نیکسٹ ٹائم نکال کے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ بہت شکریہ۔